बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नज़म जमात दहम, पहली नज़म आपकी ख़िताब बाजवानान इस्लाम के नाम अल्लामा इकबाल की ये नज़म है, जिसकी तशरीह मैं आज आपको कराऊंगी। थोड़ी सी तशरीह लंबी है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी है जो इनमें अशार भी दिए गए हैं। जो बच्चे लंबी तशरीह करना चाहते हैं, पूरे पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकती हैं। और जो कम जिनको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो थोड़े से इनको शॉर्ट को ही कर लें। जो अहम अल्फाज हैं, जुमले हैं, वो याद कर लें, बाकी बेशक छोड़ दें, लेकिन एक शेर हर एक में लाजमी याद करें। तशरीह लंबी है, थोड़ी सी लिखने में मुश्किल पेश आएगी, तो आप इसको जो है ना पॉज कर दिया करें और फिर इसको जूम करके देख लिया करें, या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और ये या बेस्ट तरीके से आप इसको पॉज करें और उसके बाद आप जो है ना उसकी तशरीह लिख के इसको आगे वीडियो को आगे बढ़ाया करें, क्योंकि इस तरह अल्फाज आपको सही तरह नज़र नहीं आएंगे। शुरू करते हैं। पहला शेर नंबर 1 है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्फाज तदब्बर का मतलब गौर व फिक्र और गर्दों का मतलब आसमान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म, इसको ज़रूरत नहीं लिखने की। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में उम्मत मुसलमान के नौजवानों से खिताब करते हुए इन्हें इनकी शानदार माजी से रोशनास कराया है। शहर मुस्लिम नौजवानों को इस बात की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि तुम्हारा तल्लुक इस कौम से है जो 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रही। मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तहजीब और इल्मी ताकत रहे। उसके बाद है तशरीह। इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए मुसलमान नौजवान, क्या तूने कभी गौर किया कि तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है? ज़रा अपने माजी के बारे में पढ़ो और अपने असलाफ के बारे में जानो। माजी के मुसलमान कितने अजीम मुसलमान थे, इनकी शान क्या थी और इल्मी मैदान में इनका रुतबा क्या था। ये सब जानने के लिए ए नौजवान, तुझे अपने असलाफ यानी बुज़ुर्गों के कारनामे पढ़ना पड़ेंगे। तुझे अपने माजी में झांकना पड़ेगा। मकाम में अफसोस है कि आज का नौजवान अपने असलाफ से यानी बुज़ुर्गों से बेखबर है। वो मगरब की तहजीब पे चकाचौंध से मुतासिर हो चुका है, यानी रौनक से, गहमा गहमी से, अपने असलाफ के कारनामों से बेखबर है। वो ये भूल गया कि इसका ताल्लुक किस अजीम उम्मत से है। अल्लामा इकबाल उम्मत मुसलमा के नौजवानों को झंझोड़ते हुए कहते हैं, अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल, कह तो कतरा है लेकिन मिसाल बहर बेपाया भी है। इकबाल कहते हैं कि माजी के मुसलमान अपनी शान और रुतबे में उस आसमान की बुलंदी पर थे। ए नौजवान मुस्लिम, क्या तूने गौर किया कि जिस मिल्लत से तेरा तल्लुक है, इसका मकाम और रुतबा क्या है? वो लोग कमाल और हुनर में आसमान जितने बुलंद थे, और तू उसी आसमान का तारा है। लेकिन अफसोस कि तुमने अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया। तुमने जब इनसे अपना तल्लुक तोड़ा तो तुम्हारी मिसाल इस तारे की मानद होगी जो आसमान से टूट गया है। उसके बाद शेर नंबर 2 है। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरदारा। पाला का मतलब परवरिश की तरबियत, ताज सरदारा का मतलब दारा के सर का ताज, यानी ईरान का बादशाह। आगोश कहते हैं गोद। अल्लामा इकबाल ने शेर में उम्मत मुसलमान के नौजवानों को इसके असलाफ की अजमत का एहसास दिलाया है। ए नौजवान मुसलमान, क्या तू भूल गया कि तुम्हारा तल्लुक किस कौम से है और तुम्हें किस कौम ने पाला है? तुझे उस आली हिम्मत कौम ने पाला है जिसने दारा के सर का ताज अपने पाँव के नीचे कुचल डाला। इकबाल ने उम्मत मुसलमान के नौजवान को याद दिलाने की कोशिश की है कि तुम्हारे असलाफ कौन है, तुम्हारा ताल्लुक किस मिल्लत से है। तुम्हारे अजदाद वो अजीम लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में जहाद का इल्म बुलंद किए रखा, जो अरब से निकले और अजम तक इस्लाम का झंडा लहराते चले गए, जिनकी इज़्ज़त का यूरोप के निज़ाम को फैलाना था, जिनके इज़्ज़त का ज़रिया रब के निज़ाम को फैलाना था। ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपना तन मन धन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। तुझे पालने वाले और आगोश और वो आगोश जिस आगोश से तुझे गैरत और मोहब्बत की तालीम दी गई। अल्लामा इकबाल ने एक और जगह पर इन नौजवानों की यूँ तारीफ़ की है, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। दूसरे मिसरे में शायर ने ईरान की फ़तह का जिक्र किया और दारा की तनमीह लेकर आए हैं। ईरान आज से 1400 साल पहले अपने वक्त की आलमी ताकत था। रूम और ईरान की बड़ी ताकतों को मुसलमानों ने शिकस्त दी। जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई
تو وہ دو بڑی طاقتیں تھیں جو مقابلہ سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ کیسر روم کے بادشاہ کا لقب تھا اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اسلام کی دعوت دی، دونوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ ایرانی شہنشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا۔ نامہ مبارک چاک کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد اس کی سلطنت کو بھی سلطنت کا منہ بھی اس کاغذ کی طرح چاک کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کی طرف پیش قدمی کی گئی۔ روم کی طاقت کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایران کے غرور کو بھی خاک میں ملایا اور ایران کے تمام لوگوں تک دین و اسلام پہنچایا۔ مسلمانوں نے ایران میں قدم رکھے تو آہستہ آہستہ ان کی کامیابی کے وہ شروع ہو گئے۔ شعر نمبر 3 ہے تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن سماجی زندگی، شہر زندگی، خلاق تخلیق کرنے والا، شتر بان اونٹ پالنے والا، آفرین پیدا کرنے والا، بنانے والا، آئین جہاں داری دنیا پر حکومت کرنے قوانین، اور گہوارہ پنگورا جھولا یا نشوونما کی جگہ۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس کے آباء و اجداد کے شاندار ماضی سے آگاہ کیا کہ بتایا کہ ان لوگوں کا کردار کیسا مثالی اور شاندار تھا۔ مسلمانوں نے دنیا کو متمدن زندگی سے روشناس کرایا، شہر زندگی سے روشناس کرایا، ان کے بارے میں بتایا، شہر زندگی اور متمدن بود و باش یعنی رہن سہن کے طریقے بتائے، اور جہاں داری کا آئین دیا، قانون بتایا۔ ان لوگوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ تمدن کیا ہوتا ہے، مل جل کر رہنے کے آداب کیا ہیں، اور شہری بود و باش کا قرینہ طریقہ کیا ہے۔ عربوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تربیت سے دنیا کو مثالی حکمرانی سے متعارف کرایا۔ ماضی کے مسلمان صحیح معنوں میں تمدن آفرین تھے۔ ان لوگوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو روشن کیا اور پھر اسی روشنی کو دنیا تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں پہلا تحریری آئین دیا جس میں شہری زندگی کا قابل عمل دستور تھا، یعنی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی ایک واضح دستور حیات دیا جس کا ایک نقطہ انسانی حقوق کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی وہ لوگ عظمت کے مینار بنے، اور پھر دنیا نے ان لوگوں سے رہنمائی لی۔ وہ صحراؤں میں رہنے والے عرب تھے۔ ان صحرا نشینوں نے دنیا کو مہذب زندگی کا سلیقہ دیا۔ صحرائی قبائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے شعر و شکر یعنی فیضیاب ہوئے، اور صدیوں کی دشمنیاں ختم ہوئیں، اور ایک متمدن یہ تہذیب یافتہ زندگی کی بنیاد ڈالی گئی۔ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، لیکن ان میں سے ضروری نہیں کہ آپ ساری لائنز لکھیں، جملے لکھیں، ان میں سے تھوڑے تھوڑے آپ بے شک کٹ کرتے جائیں، اور ایک جیسے جملے، اور ان میں سے ایک جملہ جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے جائیں تو آپ کا یہ تشریح بن جائے گی۔ تھوڑا سا ویڈیو کو پاز کر لیا کریں اور اس کے بعد زوم کر کے دیکھا کریں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے بھی ہے جو بہت لمبی تشریح یاد کرتے ہیں، ان میں اشعار ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بہترین جو ہے نا وہ میں نے تشریح آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ان کے 1 سے 11 اشعار ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے۔ تو اب اس کا اگلا حصہ ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ عرب کا صحرا جو اونٹ پالنے والا کا مرکز تھا، وہ صحرا عرب تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ اونٹ پالنے والے عربوں نے دنیا کے نظام کو حکومت دیا، آداب حکمرانی سکھائے، اسلام کے ذریعے انسانیت کی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے۔ مولانا حالی کہتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ شعر پر آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہتا ہے۔ اس کو سمجھ کے کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، بالباب سارا یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا بیٹا، کیونکہ آپ کی کتاب
چاروں کتابوں سے آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نظمیں آ جائیں، علامہ اقبال کی کوئی بھی نظم یوز ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو بھی یاد کریں اس کو پورا رٹنے کی کوشش مت کریں، بلکہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں تاکہ آپ اس کو سوال بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی تشریح بھی کر سکیں۔ کلاس 10 نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے 2022 میں آنے والی اردو کتاب کی پہلی نظم جو علامہ اقبال کی ہے، خطاب جوانان اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں پیش کر رہی ہوں۔ اگلا شعر ہے: گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا جارا۔ گدائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہاں مراد غربت ہے۔ منعم جسے نعمتیں میسر ہوں، خوشحال ہو، یارا حوصلہ، غیور غیرت مند، اور بخشش عطا کرنا یا دینا۔ علامہ اقبال نے ماضی کے مسلمانوں کے کردار کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ غیرت اور حمیت کا پیکر، سمپل آپ غیرت کا پیکر بھی لکھ سکتے ہیں، انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کی غیرت سے منعم خود خوف زدہ تھے، یعنی وہ لوگ جنہیں نعمتیں میسر تھیں، خوشحال لوگ تھے، وہ بھی ان سے ڈرتے تھے۔ اگر کسی خوشحال اور امیر آدمی کو اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کرنا مقصود ہوتا، یعنی اس کی ضروری ہوتا، تو وہ اس کی غیرت کے ڈر سے حوصلہ نہ کر پاتا تھا، وہ ہچکچاتا تھا، شرماتا تھا، ڈرتا تھا کہیں وہ ضرورت مند بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ وہ لوگ دینی حمیت اور غیرت کا پیکر تھے، یعنی دین کے بارے میں بہت غیور تھے، یہ غیرت ہی ان لوگوں کا زیور تھی۔ علامہ اقبال نے اس خوبی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا: غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ لوگ قناعت اور فکر کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال اس زمن میں ایک روشن دلیل ہے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر ان کے انصار بھائی نے انہیں اپنی دولت میں سے حصہ دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے معذرت کر لی اور کہا: آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیجیے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا لیجیے، باقی میں اپنی سمان زندگی گزارنے کا خود جو ہے نا وہ مطلب مہیا کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کماؤں اور جو ہے نا اس کو اپنی زندگی پر خرچ کروں۔ یہ لوگ قناعت اور فقر و دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال اس زمن میں ایک روشن دلیل ہے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر ان کے انصار بھائی نے انہیں اپنی دولت میں سے حصہ دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے معذرت کی اور کہا کہ آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیجیے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ تقریباً آپ کے 50% آپ کی شعر کی تشریح ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹا، میں نے لمبی تشریح اس لیے آپ کو دی ہیں تاکہ آپ جو لمبا لکھنا چاہے، لینتھی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں، جو شارٹ کرنا چاہے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت مندوں کو محنت اور مشقت کی راہ اختیار کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر اور مدد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے کی تلقین فرمائی۔ قرون اولیٰ کے مسلمان کسی غریب اور نادار مسلمان کو خیرات دیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں وہ اپنی غیرت کی بنا پر مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ وہ لوگ مشکل میں صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ شعر ہے: نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ شاعر آج کے مسلمان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے کشکول بلند کیا، یعنی مانگنا شروع کیا ہے، ہماری دینی اہمیت کا کیا ہوا؟ ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو گدائی میں غیرت کا زیور پہنے ہو رہے۔ آج ہم نے اپنا وقار کھو دیا اور دنیا سے قرض کے نام پر بھیک لینا شروع کی ہے۔ چاہے تو آپ بیچ میں سے واقعات جو ہے نا وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں، آپ ٹو دا پوائنٹ تشریح جو جملوں کی صورت میں وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی۔ شعر نمبر 6: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل مطلب سوچ خیال، فزوں تر مطلب بلند تر۔ شاعر امت مسلمہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوئے کہتا ہے: مجھے اللہ نے وہ چشم بصیرت یعنی دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہے کہ اسلاف کے کارنامے مجھ پر کھل چکے ہیں، یعنی بزرگوں کی باتیں میں جان چکا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ان کے کارنامے، ان کے کردار، ان کی شان و شوکت سب کو اپنے الفاظ میں نقشہ کھینچ کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔
ایک ایک ہستی کے کمالات کی ایک طویل فہرست ہے، مگر اگر چاہوں تو ان عظیم لوگوں کی عظمت کا ایک ایک رنگ کاغذ پر اتار کر تمہارے سامنے پیش کر دو۔ ان کے کردار کی عظمت تجھے ورطہ حیرت میں ڈال دے گی، یعنی بالکل حیران کر دے گی۔ مجھے اللہ نے جو قوت ظاہر دی ہے، اس قوت کی مدد سے ماضی کے مسلمانوں کے کمالات اور فضائل کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچ سکتا ہوں۔ میں اپنی قوت تخیل سے، یعنی سوچ کی قوت سے، وہ تمام نظارے تمہیں دکھا سکتا ہوں جو میں نے اپنی دیدہ بینا سے دیکھے ہیں، لیکن اس کے مشاہدے کے لیے تمہارے پاس بھی چشم بصیرت ہو، یعنی تمہارے پاس بھی دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آنکھ سے وہ منظر نظر نہیں آئیں گے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے سوچ جو نہیں وہ ہونی چاہیے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی۔ یہ بھی آپ جو ہے نا اس کا صرف فرسٹ پیراگراف بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سیکنڈ پیراگراف بھی سیم چیز ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو اس میں تھوڑے آخری 2 لائنیں بے شک ڈال سکتے ہیں، اور تو اس سے آپ کی تشریح جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی لمبی تشریحات ہیں۔ وہ بچے جو بہت زیادہ اشعار استعمال کر کے لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور جو بچے شارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ فرسٹ پیراگراف یا بیچ میں سے کوئی ایک پیراگراف لے کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلاف کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے حسن بصیرت کے لیے جس بصیرت کی ضرورت ہے، یعنی جس سوچ کی، جس دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے، عہد حاضر یعنی آج کے زمانے کے نوجوانوں کی آنکھ اس سے خالی، یعنی ان کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے۔ اے نوجوان مسلم، وہ نظارہ جو مسلمانوں کے عروج اور کمال کا نظارہ ہے وہ تیرے تخیل سے فزوں تر ہے، یعنی تیرے تخیل سے بلند ہے، بہت آگے ہے۔ تیری چشم تخیل یعنی تیری دیکھنے والے خیال کی جو آنکھ ہے، اس کی اڑان ان کے کردار کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسلاف کی عظمت اور شان و شوکت کے سامنے تمہاری آنکھ خیرہ ہو جائیں گی۔ اب یہ والا پیراگراف اور فرسٹ پیراگراف شامل کریں تو آپ کی تشریح ہو جائے گی۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط و مردان ہر کی آنکھ ہے بینا۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں میں اسلاف جیسا بننے کی تڑا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اقبال جانتے ہیں کہ اگر یہ تڑا پیدا ہو گئی، یعنی جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر امت مسلمہ کے نوجوانوں کا کردار بھی ماضی کے مسلمانوں جیسا ہو جائے گا۔ نیکسٹ شعر کی ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے کیونکہ کچھ شعر میں نے بیچ میں سکپ کیے ہیں، اس میں زیادہ دیے ہوئے تھے، تو آپ اپنی کتاب کے حساب سے ان اشعار کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تجھے ابا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ ابا اباب دادا، گفتار گفتگو، ثابت ایک جگہ کا رکا ہوا ٹھہرا ہوا، نسبت تعلق، کردار عمل، سیارہ متحرک یعنی حرکت کرنے والا۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی وارننگ جسے کہتے ہیں نا، کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے اپنے آباء و اجداد یعنی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کیا تو نے غور کیا کہ تجھے اپنے آباء سے کیا نسبت ہے، یعنی کیا تعلق ہے۔ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کے تساہل اور غفلت کی وجہ سے، تساہل کو چھوڑ دیں، غفلت کا لفظ یوز کریں، غفلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان تجھے اپنے آباء سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، تم صرف گفتار کے غازی، یعنی صرف باتیں کرنے کے پہلوان ہو۔ باتیں کرنا اور خوبصورت گفتگو سے دلوں کو لبھانا تمہارا فن ہے، جبکہ وہ سراپا کردار تھے، ان کا کردار بہترین تھا، ان کی زندگی کی عظمت کا کردار کا نمونہ تھی، ان کا قول اور ان کا فعل ایک تھا، اور چاہے قرآن کی آیت حقیقت دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عظیم لوگوں کا قول اور فعل ایک ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ قول اور فعل میں تضاد یعنی اگر فرق ہو والے لوگ کبھی بھی مثالی کردار کے مالک نہیں ہوتے۔ اقبال کو امت مسلمہ کی نوجوانوں سے یہی قلعہ ہے کہ وہ قول اور فعل میں تضاد کا شکار ہے، یعنی کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اگر وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے تو کبھی بھی قول و فعل میں تضاد کا شکار نہ ہوتے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ بھی بہت بہترین شعر ہے، اس کی تشریح بھی بہت بہترین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی لگے گی، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اے نوجوان مسلم، تمہارے اجداد کے پاس جذب عمل تھا، تیرے پاس صرف گفتار کی قوت ہے، صرف تم باتوں کرنے کی طاقت ہے۔ ان کے پاس کردار کی قوت تھی، تو ثابت ہے، جبکہ وہ سیارہ تھے، یعنی وہ تم سے مطلب تم ٹھہرے ہوئے، تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے، اور وہ متحرک یعنی کام کرنے والے تھے۔ تم جمود کا شکار ہو، یعنی رکے ہوئے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ محترک رہتے تھے، یعنی حرکت میں رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے۔ جہد مسلسل ان کا شعار تھا، یعنی مسلسل محنت ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ تن آسانی سے کوسوں دور تھے، یعنی سستیوں سے بہت دور تھے، جبکہ آج کا نوجوان تن آسانی کا شکار ہے، یعنی آسانی جو ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے،
اور جذبہ عمل سے خالی ہے، محنت سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ حیدری فکر ہے، نے دولت ہے عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اے نوجوان مسلم، تم نے اپنے اسلاف کے افکار کو چھوڑ کر مغربی افکار کو اختیار کر لیا ہے، تمہاری سوچ مغرب زدہ ہو چکی ہے اور اعمال میں بھی تم مغرب کی پیروی کرتے ہو، تمہارے زوال کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے۔ اس کے بعد شعر ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ اور آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف آباء و اجداد، سریا آسمان کا سب سے بلند ستارہ، میراث وراثت کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر اسلاف کی محبت کا جذبہ اجاگر کر رہے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوان نے اپنے اسلاف کے ورثے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلاف سے ہمیں جو وراثت ملی وہ علم ہے، ہم نے علم سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ وہ لوگ مکہ سے دین کا جو پرچم لے کر نکلے سے پوری دنیا میں لہرایا۔ پھر یہ بیچ میں سال آ رہی حضرت ابوبکر صدیق کی کہ انہوں نے کتنا میل سفر کیا، پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کیا کامیابی حاصل کی، تو یہ ان کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ پھر طارق بن زیاد نے توکل اور جذبہ جہاں سے کشتیاں جلا دیں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا۔ محمد بن قاسم جیسا جذبہ عمل امت مسلمہ کے نوجوانوں میں نہیں رہا، اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت باقی رہتی ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ اے مسلمان نوجوان، تمہارے اجداد نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، لیکن تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ اسلاف کے ان کارناموں کا ذکر علامہ اقبال ایک جگہ اور یوں کرتے ہیں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ماضی کے مسلمانوں کارناموں کی دنیا مثالیں دیتی ہے، جب تک وہ قرآن اور سنت کا اتباع کرتے یعنی اس پر عمل کرتے رہے، غالب رہے یعنی ہمیشہ چھائے رہے۔ اور جب بعد میں آنے والی نسلوں، اس کے بعد نیکسٹ پیج آتا ہے، اس کو بھی ایکسپلین کرتے چلوں۔ یہ بیچ میں کچھ کیونکہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میرا، تو اسلاف کا تھوڑی سی جو ہے نا بزرگ ہیں ان سے جو ہے نا وہ ہمارے تھوڑی سی مثالیں ساتھ لی گئی ہیں، جس میں حضرت حسین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد، یہ بہت بڑے مطلب ہے کہ بادشاہ گزرے ہیں یہ سارے۔ محمد بن قاسم تھے، لیڈر ہیں ہمارے تو مسلمان، تو ان میں سے 2-3 کا لفظ استعمال کر لیں، اس کے بعد باقی جملے ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج میں آنے والے جملے ایڈ کر لیں، تو آپ کی یہ تشریح آرام سے اس شعر کی ہو جائے گی۔ میں آنے والی نسلوں نے قرآن و سنت کا اتباع چھوڑ دیا اور اسلام کی پیروی تو کر دی۔ اسلام اور اسلاف یعنی بزرگوں کی قدموں نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، تو پھر وہ مغلوب ہو گئے یعنی ان پر کسی اور نے حکومت کر لی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ماضی کے مسلمان اپنے کمال اور خوبیوں میں سریا ستارے کی سی بلندی رکھتے تھے جو آسمان کا سب سے بلند ستارہ ہے، لیکن جب ہم نے اسلاف کی وراثت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تو پھر آسمان نے ہمیں زمین پر پٹخ دیا، ہم پستیوں میں گر گئے اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے، ترتیب اپنی بار بار بتا رہی ہوں، اپنی کتاب سے دیکھ لیجیے گا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، عارضی غیر مستقل ہمیشہ نہ رہنے والی، چارہ علاج ہیلا آئین مسلم تسلیم شدہ قانون۔ علامہ اقبال امت مسلمہ یعنی مسلمان امت کے زوال پر اپنی پریشانی کا جاب دیا یعنی ہر جگہ اظہار کرتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت کا قانون ہے کہ طاقت ہمیشہ کسی ایک شخص یا کسی ایک قوم کے پاس نہیں رہتی، طاقت کا پلڑا ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں رہی، دنیا کا آئین مسلم ہے کہ حکومت عارضی شے ہے۔ ماضی کے اوراق گواہ ہیں، یعنی ماضی کے اگر ہم صفحے پڑھیں تو وہ ہماری گواہی دیتے ہیں کہ بڑی طاقتیں وقت کے ہاتھوں مٹ گئیں۔ یونانی تہذیب سے پہلے کئی تہذیبیں آئیں جن کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے یا پھر پتھروں اور مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی تحریروں سے ان کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یونان جو علم و ادب کا گہوارہ تھا یعنی مرکز تھا اور جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اب زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر سمٹ چکا ہے۔ یونانی تہذیب کے بعد رومن تہذیب کا عروج ملا اور آخر وہ دم توڑ گئی۔ ایرانی سلطنت کا جھنڈا عالم میں لہراتا رہا، لیکن اب بھی وہ اپنے بقا کا یعنی اپنی سلامتی کا جتن کریں۔ مشہور مثال ہے ہر کمال راز والے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیس و کیسرا یہ بھی بادشاہ ہیں، ان کی سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کو عروج ملا اور انہوں نے بھی دنیا کے وسیع حصے پر اپنا پرچم لہرایا، لیکن قدرت کا قانون یہی ہے کہ جس نے جد و جہد
جد و عمل کا اختیار کی، یعنی کوشش بھی کی اور عمل بھی کیا، اور اس کو رتبہ اور کمال ملا۔ جس نے محنت اور جدوجہد کو چھوڑ دیا اور وقت کی دھول میں دب گیا، علامہ اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ہیں ذرا کچل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اس میں بھی تھوڑی سی لاسٹ آپ پہلے 3 آپ سینٹنس کر لیں، اس کے بعد اس پیج کے آخری 3 سینٹنس کر لیں اور درمیان سے کوئی 1-2 لائنیں پک کر لیں، تو یہ بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج والی لائنیں بھی لازمی کریں کہ آج بھی اگر ہم قرآن حدیث کو اپنا رہبر بنا لیں اور اسلاف کے نقش قدم پر چلیں تو ہم اس پستی سے بلندی کی طرف ابھر سکتے ہیں۔ اقبال امت مسلمہ یعنی مسلمان امت کے نوجوانوں میں یہی جذبہ عمل ابھارنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو اپنا رہبر بنا لیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر نیکسٹ ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں